नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम इस हफ्तावार हल्क़ाए दरूद पाक की निहायत ही मुक़द्दस बाबरकत और पाकीज़ा नशिस्त में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इस हदियाए दरूद को हम सब के लिए ज़रियाए नजात बनाए। आज की इस मुबारक नशिस्त में जो हल्क़ाए दरूद व फ़िक्र के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है, इस ख़ास मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और एहसास इंसानियत। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की सूरह अत-तौबा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का ज़िक्र किया और आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब की 3 शानें बयान फरमाई। कितनी? 3 शानें। और उन तीनों शानों का ताल्लुक़ एहसास इंसानियत से है। एहसास इंसानी हमदर्दी। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, ए लोगो बेशक तुम्हारी तरफ अल्लाह का बरगुज़ीदा रसूल आ गया। उसका लाडला और प्यारा रसूल तुम्हारी तरफ आ गया। मिन अनफुसिकुम, और वो आने वाला रसूल जो ज़ाहिरन इंसानी और बशरी पैकर होने के एतबार से तुम ही में से है। तुम ही में से यानी उसे नस्ल इंसानी से हमने पैदा किया। अब सबसे पहली बात जो काबिल ध्यान है वो ये कि खालिक कायनात ने हमें अपना लाडला और प्यारा रसूल अता किया और वो रसूल भी नस्ल इंसानी में से। क्यों? इसलिए कि दर हकीकत उस रसूल की सीरत को इंसानियत के लिए उसवतुन हसना, एक हसीन नमूना बनाना था। उस रसूल की शख्सियत को इंसानियत के लिए एक अजीम मॉडल बनाना था। लिहाजा अगर वो नस्ल इंसानी में से ना होते तो फिर बराह रास्त इंसानियत का उनसे फैज़याब होना मुश्किल हो जाता। अगर वो जिन्नात में से होते, मलाइका में से, फरिश्तों में से होते तो फिर डायरेक्टली उनसे फैज़ हासिल करना इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता। लिहाजा खालिक कायनात ने फरमाया मिन अनफुसिकुम, इस रसूल को हमने तुम ही में से यानी तुम्हारी नस्ल में से, नस्ल इंसानी में से भेजा, इसलिए ताकि तुम मेरे रसूल के करीब हो के देखो, मेरे हबीब की कुर्बत में बैठो
میرے مصطفیٰ کی جلوتیں بھی دیکھو، خلوتیں بھی دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا بول کلام دیکھو، میرے حبیب کی رات کی تنہائیوں کے معمولات بھی دیکھو اور دن کے اجالوں کے معمولات بھی دیکھو، تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مقدسہ کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور پھر جو کچھ میرا رسول کرتا ہوا دکھائی دے وہی کچھ تم بھی کرتے چلے جاؤ۔ اپنی جلوتیں خلوتیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بول کلام، اپنے تعلق، دوستیاں، دشمنیاں، یہ سب تاجدار کائنات کی سیرت کے تابع کر لو۔ بس جو رسول کی سیرت کے جتنا تابع ہو گیا، خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اسے اطاعت الہیہ نصیب ہو گئی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ کسی کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کا کوئی ماڈل بھی تو انسان کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ اگر نسل انسانی میں سے نہ ہوتے تو شاید اس طرح انسانیت کے لیے اخذ فیض ان سے بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے پہلا احسان یہ کیا کہ اپنا حبیب عطا کیا، اور دوسرا احسان اس سے بھی بڑھ کر کہ اس رسول کو انسانوں میں پیدا فرمایا، اور آگے پھر جو 3 شانیں قرآن مجید نے ان کی بیان کی ہیں جن کا خاص تعلق ہے کس سے؟ احساس انسانیت کے ساتھ۔ پہلی شان بیان کی، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے رسول پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ ہر وقت تمہاری بلائی کے لیے کوشاں رہتا ہے، تمہاری خیرخواہی چاہنے والا رسول۔ اور آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خاص طور پر مومنوں کے لیے تو وہ رسول رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، یعنی سراپا پیکر شفقت بھی ہیں اور پیکر رحمت بھی ہیں۔ اب حاضرین محترم، یہاں قرآن مجید کی بیان کردہ ان صفات کو اگر دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی شان اور پہلی صفت جسے بیان کیا وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو دکھ تمہیں پہنچتا ہے، جو تکلیف تمہیں آتی ہے، ہم نے ایسا رسول تمہیں عطا کیا کہ جس کے سینے میں ہم نے انسانیت کا درد رکھا ہے، جس کے سینے میں انسانیت کا اتنا احساس رکھا ہے کہ ما عنتم، جو دکھ اور جو تکلیف بھی تمہیں پہنچتی ہے، اب معمولی سے معمولی تکلیف، ادنا سے ادنا تکلیف، حتیٰ کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو فرمایا لوگوں اس کانٹے کی چبھن کا احساس تمہارے اپنے وجود کو بعد میں ہوتا ہے، میرا رسول تمہارے اس دکھ کو بھی تمہاری جان سے پہلے محسوس فرما لیتا ہے، تمہاری اتنی معمولی سی تکلیف کا بھی احساس کرنے والا رسول۔ یہاں اس سے معلوم یہ ہوا کہ تاجدار کائنات کی سیرت کا یہ جو سب سے پہلا پہلو جسے قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایسا رسول نہیں جو انسانیت سے کٹ کر اور انسانیت سے لا تعلق ہو کر دور جنگلوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں یا کسی بند حجرے کے اندر چند مخصوص رسومات کو ادا کر کے وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے، نہیں، فرمایا رسول وہ عطا کیا جو رہتا بھی انسانوں میں ہے، جو آیا بھی انسانیت میں سے ہے، اور جس کے سینے کے اندر ہم نے سب سے بڑھ کر درد بھی انسانیت کا رکھا ہے، احساس بھی انسانیت کا رکھا ہے کہ لوگوں دکھ تمہارے ہیں، تکلیفیں تمہاری ہیں، مسائل تمہارے ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹتے ہیں، مگر تمہیں دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر تڑپتا میرا رسول ہے، میرا حبیب بے قرار ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے، گویا وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر انسانیت کا دکھ میرے حبیب سے دیکھا نہیں جاتا۔
حاضرین محترم، یہ ہے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صفات میں سے جو اللہ پاک نے حضور کی آمد کے ساتھ بیان کی ہیں، پہلی صفت، اور وہ ہے احساس انسانیت، وہ ہے انسانیت کا درد، وہ انسانی دکھوں کو محسوس کرنا۔ آئیے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساس ہے؟ کسی دکھی کو دیکھ کر کبھی ہمارا دل بھی تڑپا ہے؟ کسی پریشان حال کو دیکھ کر کبھی ہمارے وجود پر بھی لرزہ طاری ہوا؟ کسی درد مند کی داستان سن کر کیا کبھی ہم بھی بےتاب اور بے قرار ہوئے؟ حاضرین محترم، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بے حس معاشرہ، یہاں تو جسٹ کسی کے دکھ کا کسی کو اگر احساس بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کسی کی دکھ کا کسی کو، اور اس دکھ کا مداوع تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ قیامت خیز ماحول ہے، ایک نفسا نفسی کا ماحول ہے کہ جس کے اندر کسی کو کسی کا حال پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اتنا وقت ہی نہیں کہ کوئی کسی کا حال معلوم کر سکے کہ کس حال میں ہو، کس کنڈیشن میں ہو، تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ ہر کوئی اپنا درد اپنے سینے میں دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی اس کا پرسان حال، کوئی اس کا احساس کرنے والا، بولیے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جو نہ صرف انسانیت کے دکھوں کو محسوس کرنے والے، بلکہ خالق کائنات نے اس سے اگلی جو شان بیان کی وہ ہے حریص علیکم، یعنی ہر وقت تمہاری بلائی چاہنے والے، ہر وقت تمہاری، بولیے، بلائی اور خیر خواہی چاہنے والے۔ تو کسی کے دکھ کو محسوس کرنا اور شے ہے، اور اس دکھ کا احساس کرتے ہوئے اس دکھ کا مداوع کرنا اور شے ہے۔ اس بلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کوشاں رہنا، اور اسے اپنی پہلی ترجیح بنا لینا کہ کسی کے دکھ کا احساس ہو گیا اور انسان کو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک اس دکھی کا دکھ دور نہ ہو جائے، جب تک اس پریشان حال کی پریشانی دور نہ ہو جائے، جب تک اس مصیبت زدہ کی مصیبت دور نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کا بےتاب رہنا، بے قرار رہنا، اور اس کے لیے کوشش اور اپنی جد و جہد جاری رکھنا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، ان اوصاف میں سے دوسرا وصف قرآن نے بیان کیا۔ تو پہلی بات انسانیت کے دکھوں کا احساس، اور دوسرا انسانی بلائی کے لیے کوشاں رہنا۔ انسانی بلائی کے لیے کیا؟ بولیے۔ اب یہاں خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو جن خاص الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے وہ قابل توجہ ہے، وہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ یہاں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا حریص علیکم۔ کیا کہا؟ بولیے، حریص کہا۔ اب معلوم ہے کہ حریص کسے کہتے ہیں؟ بولیے، حریص کسے کہتے ہیں؟ حریص کا لفظ یہ نکلا ہے ہرس سے۔ کس سے؟ بولیے۔ اور ہرس کسے کہتے ہیں؟ بولیے، لالچ کو۔ ہرس کسے کہتے ہیں؟ جی، لالچ۔ اور لالچ کیا ہے؟ طمع۔ طمع، لالچ، یعنی کسی شے کی انتہا درجہ جو طلب اور تڑپ ہے اسے لالچ کہتے ہیں۔ اگر معمولی سی ہو تو کہتے ہیں جی فلاں شے کی اس نے خواہش کی، اگر اور زیادہ ہو گئی تو اس نے یعنی اس خواہش کو اگر اور بڑھا دے تو وہ طمع بن گئی، پھر اس خواہش کو اگر اور بڑھا دیں اور اتنی ایسی خواہش ہو جائے کہ وہ خواہش آپ کو چین نہ لینے دے، تو اس انتہا درجے کی خواہش کو، آرزو کو، جستجو کو، کسی شے کے لیے جان دے دینا، مر مٹنا، اس طرح کی جو خاص جو کسی شے کے بارے میں آرزو اور جستجو ہے، اس کو کہا جاتا ہے لالچ۔ کہ یعنی فلاں شے کا بڑا ہی لالچی ہے،
یا ہم زبان میں بھی ہم استعمال کرتے یا نہیں کرتے؟ بولیے جی. تو انتہا درجے کی جو طلب اور تڑپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لالچ. وہ ہرس ہے. اسے عربی زبان میں قرآن نے اسے کیا کہا؟ ہرس. اور اس ہرس سے ہے حریص. ہرس سے کیا ہے؟ حریص. جس کا ظاہراً ہم اپنی سادہ زبان میں معنی کریں تو حریص کا معنی بنتا ہے لالچی. کیا معنی بنتا ہے جی؟ اب حاضرین محترم، ہر انسان جس کے سینے میں اللہ پاک نے دل رکھا ہے، اس دل کے اندر کوئی نہ کوئی ہرس، کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی لالچ اللہ نے رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ بولیے. انسانی دل خواہش سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دل میں اچھی خواہشیں ہیں، کسی کے دل میں بری خواہشات ہیں، کسی کے دل میں اچھی چاہت ہے، کسی کے دل میں بری چاہت ہے، مگر چاہت اور خواہش، ہرس اور لالچ ہر دل میں ہے. ہرس اور لالچ، بولیے. کوئی دل بھی، انسانی دل لالچ سے، خواہش سے، آرزو سے خالی نہیں ہے، بلکہ ایون کہ انسانی خواہشات کا سلسلہ اتنا لامتناہی ہے کہ اکنامکس کے انٹرنیشنل اصول کے مطابق انسانی خواہشات ہمیشہ اس کے وسائل کے مقابلے میں لامحدود ہوتی ہیں، اور انسانی وسائل کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں اس کی خواہشوں کے مقابلے میں ہمیشہ وہ محدود ہی رہتے ہیں. یعنی خواہش ایک ختم ہونے والی شے، بولیے نہیں. ایک پوری ہوئی تو دوسری خواہش، دوسری پوری ہوئی تو بولیے تیسری خواہش آ گئی، تیسری پوری ہوئی تو اگلی خواہش. تو انسان مرتے دم تک قبر میں چلا جاتا ہے مگر اس کی خواہشیں پوری. اب یہ تو ایک طرف دنیا کی خواہشات ہیں، کہیں مال کی ہے، کہیں دولت کی ہے، کہیں جاہ و منصب کی ہے، کہیں اولاد کی خواہش ہے، کہیں عزت و ناموس کی خواہش ہے. مگر کچھ دل ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے دنیا کی خواہشوں سے پاک رکھا ہے. دنیا کی خواہشوں سے بولیے بے نیاز کر دیا ہے. مگر جن کے دل دنیا کی خواہشوں سے پاک ہیں، اگر ان دلوں کے اندر بھی جھانک کے دیکھیں تو مطلقاً خواہش سے وہ بھی پاک نہیں. اگر دنیا کی گھٹیا ادنا معمولی خواہشیں نہیں تو ان دلوں کے اندر آخرت کی خواہشیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جنت کی خواہش ہے، حور و قصور کی خواہش ہے، جنت کے باغات کی، محلات کی. تو خواہش ہر دل میں ہے. کسی دل کے اندر ہرس دنیا ہے اور کسی دل کے اندر ہرس آخرت اور ہرس جنت ہے. کوئی دنیا کا، کوئی مال کا حریص ہے اور کوئی جنت کے حور و قصور کا حریص. اب حاضرین محترم، دنیا دار وہ اپنے دنیا کے ہرس میں ہر وقت لگے رہتے، اور نیکوکار جو اپنی عبادت، نماز، روزہ، اللہ کی بندگی، اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں لالچ ہے کس کا؟ آخرت کا، جنت کا ہرس ہے. تو ہر دل، کسی دل میں ہرس دنیا ہے اور کسی دل میں ہرس آخرت اور ہرس جنت ہے. مگر ایک دل خالق کائنات نے ایسا بھی بنایا کہ جہاں نہ ہرس دنیا ہے نہ ہرس جنت ہے. نہ ہرس دنیا ہے نہ ہرس بولیے جنت ہے، اور وہ دل ہے میرے مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. وہ دل کس کا ہے؟ وہ حضور کا دل ہے، آپ کا قلب مبارک کہ جس کو اللہ نے ہرس دنیا سے بھی پاک رکھا اور ہرس جنت سے بھی پاک رکھا. اب کیسے پاک رکھا؟ یہ بات بھی بڑی قابل دھیان ہے کہ اس دل کے اندر آخر دنیا کی کوئی خواہش کیوں نہیں آتی؟ اچھا دنیا کی نہیں آتی تو آخرت کی تو آنی چاہیے نا، بولیے. مگر سوال یہ ہے کہ اس دل میں آخرت کے لیے کوئی خواہش اور لالچ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ حاضرین محترم، اس حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آئیے
اس بات کو سمجھیں کہ ہرس اور لالچ پیدا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. تو ہمیشہ انسان کے دل کے اندر خواہش اور لالچ اس شے کا پیدا ہوتا ہے جس شے تک انسان کی رسائی نہ ہو. خواہش ہوتی ہی اس چیز کی ہے کہ جس چیز تک ابھی آپ کی رسائی، جو آپ کی اپروچ سے باہر ہو، جس تک آپ کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اس کی انسان کرتا ہے خواہش. مگر جو ہی اللہ کی کوئی نعمت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ کی جھولی میں آ گئی، اس کے بعد اس کی خواہش، بتائیے، یہ انسانی فطرت ہے. خواہش کیا ہو گئی؟ اب وہ خواہش ختم ہو گئی، اگلی خواہش شروع ہو گئی. پھر وہ نعمت ملی، وہ خواہش ختم ہو گئی، اگلی شروع ہو گئی. تو خواہشات کا ایک تسلسل چلتا ہے، مگر خواہش اسی شے کی رہتی ہے کہ جس تک انسان کی پہنچ نہ ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کرائے پر رہ رہا ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ اللہ اپنا گھر دے دے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے دل میں ایک آرزو ہے، ایک حسرت ہے. جب اس کو گھر مل گیا تو اب اس کو وہ گھر لینے کی حسرت تو کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ اس سے اگلی خواہش شروع ہو گئی کہ یہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہونا چاہیے. یہ ایک ہے، اب دو ہونے چاہیے. اب لاہور میں ملا، اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے، فلاں شہر کے اندر بھی ہونا چاہیے. مگر وہ جو پہلی خواہش تھی، وہ جو ہی نعمت آئی تو خواہش کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. پیدل چلنے والا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے سائیکل مل جائے. سائیکل والے نے کہا مجھے موٹر سائیکل مل جائے. مگر جو ہی وہ سواری اس کے نیچے آئی تو وہ پہلی خواہش کیا ہو گئی؟ چونکہ خواہش رہتی ہی اس وقت تک ہے جب تک آپ کے ہاتھوں سے وہ نعمت دور رہے. جو ہی وہ نعمت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، وہیں خواہش ختم ہو گئی. اب خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، میری دنیا کی نعمتیں بھی بے شمار اور میری اخروی نعمتیں بھی بے شمار. نہ میری نعمتیں ختم ہو، نہ تمہاری خواہشیں ختم ہو. نہ خدا کی نعمتوں کا اختتام اور نہ بندوں کی خواہشات کا اختتام ہو. تو رہ گئی رسول کی ذات. تو فرمایا میرے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے مصطفیٰ کے قدموں کی ٹھوکر پہ رکھ دی ہیں. کوئی شے آپ کی اپروچ سے باہر ہو تو دل اس کے لیے نہ ترسے، تڑپے کہ کاش یہ مل جائے، کاش یہ مل جائے. ارے کاش یہ مل جائے، یہ تو اس نے کہنا ہے جسے ابھی ملا نہیں اور جسے سب کچھ پہلے ہی دے دیا. اعطیناک الکوثر، جسے مالک کوثر بنا دیا ہے، جسے مالک اور اپنی نعمتوں کا خیر کثیر جس کی جھولی میں ڈال دیا، جس کی کوئی خواہش ہم نے رہنے ہی نہیں دی. فاغنا، جسے رب کہے کہ ہم نے غنی کر دیا ہے، اتنا دیا کہ بے نیاز کر دیا ہے. تو حاضرین محترم، وہاں پھر دنیا کی خواہش آنے کا امکان نہیں. بولیے بھئی، خواہشات میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے دلوں میں اٹھتی ہیں کہ جنہیں ابھی دنیا مکمل طور پر ملی نہیں. کچھ ملا اور کچھ کی حسرت ابھی باقی ہے. پھر وہ ملا، پھر اگلی حسرت، پھر وہ ملا، پھر اگلی حسرت. رب نے کہا حبیب تیرے دل میں اس دنیا کی حسرت آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ دنیا تو سب تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ ہم نے رکھ دی، بلکہ یہ دنیا تو سب تیرے قدموں کا صدقہ ہے. کوئی شے بھی میرے آقا کے ہاتھوں سے دور بولیے. تو جب ہر چیز کا مالک بنا دیا، ہر چیز کا کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا، اور امر کن عطا کر دیا کہ جو کچھ حبیب کہہ دے بس وہی ہو جائے. جو کہہ دے، جب کہہ دے، جو حبیب چاہے اگر وہی ہونے لگ جائے تو پھر حاضرین محترم دنیا کی خواہش تو پھر انسان کے دل میں باقی جی نہیں رہتی. یہ دنیا کا مال دولت اور دنیا کا جاہ و منصب، یہ تو سب بالکل معمولی اور چھوٹی چیزیں ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا بعد میں ہوتی ہے، رب کائنات پہلے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتا. اب اس پر قرآن مجید سے صرف بس ایک ایگزامپل دے کر آج کی میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور باقی جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اس تسلسل کو پھر نیکسٹ درس کے اندر ہم لیں گے.
کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو شان کیا عطا کی اور پھر اس دل کے اندر رکھا کیا ہے. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ ہوئی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، تو اس وقت تک ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ تھا، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ تھا بیت المقدس. مکہ مکرمہ میں بھی وہی قبلہ تھا اور ہجرت کے بعد بھی بولیے 1.5 سال تک وہ قبلہ رہا. اب مکہ شریف میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو وہ بیت المقدس بھی اسی رخ میں آتا تھا اور کعبۃ اللہ بھی اسی رخ میں، دونوں کی سائیڈ ایک تھی، رخ ایک تھا. تو جب آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے تو اسی رخ میں سامنے کعبہ بھی آ جاتا، اسی رخ میں سامنے بیت المقدس بھی آ جاتا. لہٰذا 13 برس مکہ مکرمہ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، آپ رخ کرتے، دونوں قبلے سامنے ہوتے. مگر جب مدینہ پاک چلے گئے تو وہاں جا کر ڈائریکشن چینج ہو گئی. اب دونوں کی اپوزٹ سائڈ بن گئی، مخالف سمتیں ہو گئی. ایک کی طرف منہ کریں تو دوسرے کی طرف پیٹھ ہو جاتی تھی، دوسرے کی طرف منہ کریں تو پہلے کی طرف کیا ہو جاتی؟ پیٹھ ہو جاتی. اب اس وقت تک ابھی اللہ کے امر سے جو قبلہ متعین تھا وہ کیا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اب جب قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے تو کعبۃ اللہ، وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اور جس کعبے کو بنا کر سیدنا ابراہیم نے مزدوری کے طور پر مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا. رب نے پوچھا تھا کہ ابراہیم کعبہ بنایا ہے، بتا اس کے صلے میں چاہتے کیا ہو؟ تو عرض کی تھی مولا کچھ نہیں مانگتا، بس اپنا محمد میری اولاد میں سے دے دے، اپنا حبیب میری نسل میں سے دے دے. اس کعبۃ اللہ کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک اور بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ انور ہوتا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے اور ایک دن دوران نماز، اب یہ تقریباً ہجرت کے بعد کوئی 1.5 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے دوران نماز آپ کے دل میں ایک خواہش اٹھی. وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا ہرس خواہش کی، تو دل کے اندر ایک خیال آیا، خیال، اور خیال اتنا آیا کہ کاش میرا ادھر کے بجائے، اس قبلے کے بجائے میرا قبلہ وہ ہوتا جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا. بس اتنا جو خیال آیا نا، اس خیال کے دوران آقا نماز پڑھتے تھے اور دوران نماز یوں آپ نے نگاہیں اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا. اب اس پورے منظر کو قرآن نے بیان کیا. ادھر حضور کی نگاہ اٹھی، ادھر جبرائیل آ گئے. رب نے کہا جبرائیل ابھی جا میرے حبیب سے کہہ دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا. اٹھنا، اور خالی دیکھا نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ نگاہ تو نے اٹھائی کیوں. یہ نگاہ یعنی تیرے دل میں پیدا ہونے والی اس خواہش کو ہم نے جان بھی لیا، اور خالی جانا نہیں بلکہ جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو محبوب ہم نے تیری خواہش کو جان بھی لیا اور مان بھی لیا. جان بھی لیا اور مان بھی لیا. اب دوران نماز ابھی 2 رکعتیں پڑی تھیں اور 2 رکعتیں ابھی رہتی تھیں. درمیان نماز کے اندر بس دل میں جو ہی خواہش آئی کہ کاش ادھر نہیں قبلہ تو میرا وہ ہونا چاہیے تھا. رب نے کہا پیارے یہ خواہش آنے کی دیر تھی. رب نے کہا ہم نماز کے اختتام کا بھی انتظار نہیں کریں گے. اسی حال میں ابھی جبرائیل کو بھیج کے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تیرے دل میں اور خواہش، تیرے دل میں اور حسرت ہم کیسے برداشت کر سکتے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، رب نے کہا محبوب جدھر تیری مرضی ہوگی قیامت تک وہی کائنات کا قبلہ ہوگا. بس رخ پھیرنا تیرا کام ہے اور قبلے بنانا ہمارا کام ہے. تو حاضرین محترم، یعنی جس ہستی کا یہ عالم ہو کہ حالانکہ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پیارے کوئی بات نہیں، اچھا خیال آ گیا تو نماز پوری کر لو، اگلی نماز میں ہم قبلہ آپ کی مرضی کا بنا دیں گے، کہہ سکتا تھا یا نہیں جی؟ مگر ایسا بھی نہیں کیا. فرمایا بس جہاں کھڑے ہو ابھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
ترضاہا، بس جو آپ کی مرضی ہوگی وہی قبلہ ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کے دل میں خواہش اٹھے اور وہ خواہش پوری نہ ہو۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جس کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہو وہ یقیناً پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حسرت بولیے، چونکہ حسرت وہ رہنے ہی نہیں دیتا۔ اغنا، اس نے اتنا غنی کر دیا کہ سب کچھ محبوب کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، سب کچھ محبوب کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات کے سینہ اقدس کے اندر دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی حرص اور دنیا کی کوئی خواہش بولیے خواہش نہیں۔ تو اس دل کو اللہ نے خواہش دنیا سے کیا پاک رکھا۔ اور پھر دوسری اہم بات کہ خواہش آخرت اور خواہش جنت سے بھی پاک رکھا۔ اور خواہش جنت سے پاک کیسے؟ خواہش جنت سے پاک بولیے کیسے رکھا؟ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ دنیا حقیر ہے، ادنا ہے، گھٹیا ہے، دنیا حضور کے قدموں کے نیچے ہے، لہٰذا اس کی خواہش تو بنتی نہیں۔ اور بڑی بڑی قبلے تک کی اگر خواہش بھی دل میں پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں کی خواہش تو اب رہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخرت کی، جنت کی، حور و قصور کی اور آخرت میں اللہ کے انعامات کی وہ خواہش حضور کے دل میں اللہ نے کیوں نہیں رکھی؟ وہ خواہش بولیے کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ میں ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات اگلے درس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ آخرت کی خواہش کیوں نہیں رکھی، آخرت کی خواہش کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مالک دنیا بھی بنایا ہے اور مالک آخرت بھی بنایا ہے، مالک دنیا بھی بنایا ہے اور مالک آخرت بھی۔ دنیا بھی حضور کی ملک میں ہے اور جنت بھی حضور کی ملک میں ہے، جنت بھی۔ تو جو مالک ہو کیا تو مالک اپنی ملکیت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی خواہش نہیں کرتا، وہ تو اس کے اپنے تصرف میں ہیں، اس کے اندر تو خواہش اس شے کی ہوتی ہے کہ جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں آئی۔ تو جب سب کچھ دے دیا اور کیسے دے دیا، اس پر انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اور پھر جو بڑی خاص اور توجہ طلب بات جو اگلا سبجیکٹ ہوگا وہ یہ کہ جب دنیا کی خواہش بھی نہیں رہی اور آخرت کی خواہش بھی نہیں رہی تو پھر اس دل مصطفیٰ میں خواہش رکھی تو کیا رکھی؟ اس دل میں اگر خواہش رکھی تو کیا رکھی؟ حاضرین محترم، یہ ہے آئندہ ہمارا انشاءاللہ جس کے اوپر ہم اللہ پاک کی توفیق سے بات کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کر اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ
مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں پھر مدینے بلا لو عطار کو پھر مدینے بلا لو عطار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام لائنوں میں بیٹھنے سر آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما باری تعالی ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے تیرے حضور حاضر ہیں یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے درود و سلام کا صدقہ اور اس محفل پاک کا صدقہ سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دلوں کی تاریکیاں دور فرما ہمارے سینوں کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما الہی اپنے حبیب کے توسل اور تصدق سے یا اللہ حاضرین کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما بالخصوص اس گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما الہ العالمین ڈاکٹر صاحب کے رزق میں کاروبار میں جان و مال میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما ان کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرما بچوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے ہر قسم کے مصائب و آلام سے مولا محفوظ فرما اپنے حبیب کا صدقہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے سب کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین